उठ खड़े हुए हैं, खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की मिसाली करेंगे। बिल्कुल सदर पर तंकीद की जा सकती है, लेकिन सदर की पोस्ट मुल्क की का एक सिंबल होती है और एक रेस्पेक्टफुल चेयर होती है, उसका एहसास करना चाहिए था। इस शख्स को न पाकिस्तान का पता है, न लाहौर का पता है, न कराची का पता है, न कोटा का पता है, न पेशावर का पता है, न इसको लाड़काने का पता है। इसको सिर्फ अपने पैसे का पता है, इसको रिश्वत का पता है, इसको करप्शन का पता है। अब वक्त आ गया है कि इसमें हमने इसको मजीद मोहलत नहीं देनी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद मीडिया के आने के बाद किसी सियासी जलसे में बाजारी जुबान इस्तेमाल हुई और जो आज उन्होंने शरीफ से शर तक का सफर था वो पूरा कर लिया है। और मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। कप्तान साहब, आपकी जो तारीख है वो भी मखदूश है, क्योंकि अपनी किताब में आपने खुद लिखा है कि आप बॉल टैंपरिंग भी करते रहे हैं और जुआ भी खेलते रहे हैं, मगर आपको ना बॉल टैंपरिंग करने देंगे और ना जुआबाजी करने देंगे। ये सारे पाकिस्तानियों का हक है कि हम हुकूमत से पूछें कि इनके बड़े बड़े वजीर, ऑपोजिशन लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने सच सच अपने एहसास से डिक्लेयर करो। और अगर आपने ना किया, आज गौर से सुन ले, फिर ना कहें हमने आपको बताया नहीं था। हम सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और सारे शहर बंद कर देंगे। पाकिस्तान की असेंबलियां कब्जा ग्रुपों से भरी हुई हैं। गोजरदारी और इस्लामाबाद वाले गौर से सुन लो, ये शराब नहीं, ये सुनामी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। क्या कहें, कुछ जवाब नहीं। लीडर्स खुद इतना कुछ बोल रहे हैं कि कहने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं। कोई कह रहा है सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कि अपनी कुर्सी छोड़ दो, और उसके साथ साथ यहाँ तक कहा गया कि आपको इस चौक पर आपके वज़रा के साथ लटका दिया जाएगा, जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गर्जी बरसी और बहुत गुस्से में आई और उन्होंने भी एक रैली निकाली। लेकिन इन तमाम रैलीज में अगर एक तज्जिया किया जाए और साफ बात की जाए तो वो वाकई इमरान खान साहब की रैली थी लाहौर में, जिसके अंदर तकरीबन जो असेसमेंट की गई है वो अब तक ये की गई है कि 1.5 लाख से 2.25 लाख लोग जो हैं वो जमा हुए और लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाकायदा तौर पर निकले। और ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान इतनी बड़ी रैली या इतने बड़े मजमे को अपनी तरफ खींच लेंगे। क्या हम ये समझें कि सियासत में और ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत में एक और नया इजाफा हुआ जा रहा है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वोट को अब खतरा है या नहीं? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हमें 4 इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि वो आने वाले वक्त की सियासत को किस तरह देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन करें, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, फॉर्मर एडवाइजर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन हैं। आबिद शेर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जैसे मैं हमेशा तारुफ कराती हूँ यंग पॉलिटिशियंस में से। और जाहिद काजमी साहब स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सब लोगों को मैं वेलकम करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल से सबसे पहले मैं ख्वाजा इजहार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज शुरू करना चाहूँगी। ये जो आपने रैली निकाली है इसका क्या मौक़िफ़ था? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ को
آپ کے اس پروگرام میں بھرپور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا شو تھا. اٹ واز ونڈرفل. شو نہیں تھا, اٹ واز دا شو آف سپورٹرز, اور آئی ہوپ کہ دے ول ٹرن دیئر سپورٹرز انٹو ووٹرز ویری سون ان دا نیکسٹ کمنگ الیکشن. اور اس کو چھوڑے نا, آپ یہ بتائیں دعائیں وائیں تو چلتی رہیں گی, آپ مجھے بتائیں آپ کی ریلی کا مقصد کیا تھا ایز اے پولیٹیکل؟ پہلے آپ ہمیں ان کو مبارکباد, وہ آپ بعد میں فون پہ دے دیجیے گا. لڑائی جھگڑا ہی پروگرام کا حصہ نہیں ہوتا ہے. میں سیریسلی میں کنفیوز ہو چکی ہوں. پتہ ہے کہ میں آپ سے سیریسلی آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کل تک آپ ان کو کہہ رہے تھے زورداروں وڈیروں ان کی تباہی کا وقت شروع ہو چکا ہے, وقت گننا شروع کر دو, مطلب ہے, اور اچانک آپ پتہ چلے فرنٹ لائن مطلب نہیں ایسی بات ایلائے بن کے سامنے آ جاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کل کی جو ریلی تھی وہ ریلی صرف اور صرف آپ نے اس کا ٹائٹل دیکھا تھا, وہ ہم نے استحکام جمہوریت. ٹھیک. اور استحکام جمہوریت کے اندر یقیناً ہم نے آصف علی زرداری صاحب بحیثیت صدر پاکستان, ایون بحیثیت کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, بحیثیت صدر پاکستان, وہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا سپریم ریسپیکٹیبل آفس ہولڈ کرتے ہیں. چاروں اسمبلیوں سے ان کو ووٹ ملے ہیں, اور ایسے کسی بھی آفس کو, چاہے وہ صدر کا ہو, پرائم منسٹر کا ہو, گورنر کا ہو, چیف منسٹر کا ہو, اس آفس کو آئین اور قانون کے تحت ایک تحفظ حاصل ہے, جس کے خلاف جس طرح سے بد زبانی کی گئی, نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. ہمارا یہ ماننا اور یہ کہنا ہے کہ آپ ان الفاظوں کے استعمال کے بغیر بھی تو پروٹیسٹ کر سکتے تھے, جس طرح سے ایم کیو ایم پروٹیسٹ کرتی رہی ہے. آپ لوگوں نے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کیا, پیپلز پارٹی کی ہم نے ان کے اقدامات کی نفی کی, اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, حکومت چھوڑی, حکومت میں واپس آئے, پھر گئے, اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا ان کا اختلاف ہو. یعنی کہ پھر جانے کا, نکلنے کا ارادہ. لیکن کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو ڈی ریل کر دینا اور اس کو ڈیروگیٹ کر دینا اپنے بدترین الفاظوں سے, اور یہ ثابت کر دینا پوری پاکستان کی عوام کے سامنے کا 18 کروڑ عوام نے جو انتخابی عمل میں حصہ لیا وہ سب چولہے میں چلے گئے, اور جو بات ایک طرف سے نعرہ نکلا ہے لاہور سے وہی سب سے زیادہ مقدم ہے. ہم نے اس کی مذمت کی ہے. اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں, اس 3.5 سال آپ پورا ٹاک شو اپنا ایک ایک اٹھا کے دیکھیں, ایم کیو ایم کا ایک ایک لیڈر, ہم نے ہر اختلاف پر یہ ضرور اینڈ میں کہا ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے, اختلاف بھی کریں گے. یہ بھی آپ ہی کے لیڈرز کے جملے ہیں کہ یہ لنگڑی رولی جمہوریت کیا ہوتی ہے. عابد شیر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کو یعنی کہ آپ کی پارٹی کو ڈینگی نے تنگ کیا ہوا ہے, اور یہ وزیر اعظم کو میں کوٹ کر رہی ہوں, اور دوسرا عمران خان نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی اس ریلی کو, اس تمام جلسے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا جو میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں جو الفاظ کا چناؤ تھا, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کچھ زیادہ تلخ ہو گئے, اور خاص طور سے جو اس طرح انہوں نے زرداری صاحب کے لیے کہا, صدر پاکستان کے لیے, کہ ان کو الٹا لٹکائیں گے اور اس طرح کریں گے, جو بھی بہرحال بات چیت کی. جہاں تک جیسمین عمران خان صاحب کے جلسے کی بات ہے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور جو بات پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ان علی بابا 40 چوروں کے خلاف, جو لوٹ مار کا جنہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے, یہ لوگوں پہ سے زنگ اترنا چاہیے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ جو بھی ہو. یہ خوش آئند بات ہے جمہوریت کے لیے, ہم اسے اچھا قدم کہتے ہیں. تو یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ کوئی بندہ کم تھا, کوئی زیادہ تھا. یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور یہ عمران خان صاحب کا رائٹ بنتا ہے, بینگ وہ بھی ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, اور بالکل کرنے چاہیے. جلسے جلوس وہ ریلی نکالتے ہیں, اور اپنی تقریر میں 80% انہوں نے باتیں وہی کی دہرائی جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے جلسے میں دہرائی تھی. باقی وہ اختلاف کر سکتے ہیں, انہوں نے زرداری صاحب کو بھی کچھ کہا, ہمیں بھی انہوں نے کیا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. تو یہ سیاسی جلسوں کا ایک حصہ ہے, اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے. اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں. لیکن اس سے ایک بات ظاہر ہوگی, مسلم لیگ نون نے اپنا شو کیا, پاکستان تحریک انصاف نے اپنا شو کیا, ایم کیو ایم نے اپنا شو کیا, لیکن جو بیساکیاں پیپلز پارٹی نے استعمال کی ایم کیو ایم کی, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی از نو مور, ختم ہو گئی ہے, دفن ہو گئی ہے. جو کسی کو ڈینگی یا کہتے ہیں بخار, یہ تو پیپلز پارٹی کی اصلیت سامنے آ گئی کہ آج یہ انہیں بیساکیاں لینی پڑی ایم کیو ایم کی کہ آئیں ہمیں بچائیں. دیکھیں میاں شہباز شریف نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی, تمام ادارے پاکستان کے تباہ کر دیے.
آج پینشنوں والے لوگ بیچارے سڑکوں پہ مر رہے ہیں اور پرائم منسٹر آسٹریلیا کے دورے پہ گئے ہیں اور کروڑوں روپے پاکستان کا خرچ کر رہے ہیں اور پینشنرز مر رہے ہیں, ریلوے کے ملازمین مر رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ حاجی اپنے حج سے رہ گئے ہوں. ہر جہاز میں بندہ دعا کرتا جاتا ہے کہ پی آئی اے میں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خیریت ہی کرے. کون سا جیسمین آپ مجھے بتا دیں, آپ سے میرا ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے فنگر رکھ کے بتا دیں کہ کون سا ایسا ادارہ ہے پاکستان میں, کون سا ایسا ادارہ ہے جس کو لوٹا نہیں گیا, جس کو تباہ نہیں کیا گیا, جس سے پیسے اس کا انہوں نے تو پاکستان کو ایسا کھلونا میں نے سمجھتا بنا دیا ہے. اوکے, آپ کی پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے نا عابد شیر علی صاحب, کیا آپ کی پارٹی کی ساری سینئر قیادت سے جن سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے, جو میڈیا پہ بھی بات آئی ہے, آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کی حکومت کو اب ہٹانا ہے, یہ فائنل پوائنٹ ہے نا آپ کا؟ میں کہتا ہوں ان کی حکومت پاکستان کے لیے اب کینسر ہے, یہ موذی مرض ہے پاکستان کے لیے کہ اگر پیپلز پارٹی اگر اور اپنی حکومت قائم کر دیتی ہے اور پاکستان کے اداروں کو تباہ کرتی ہے, پاکستان میں بجلی گیس جو حالات ہیں, ہر ادارے کو دبا کر لوٹا گیا اور چوروں کو منسٹر بنا کر اپنی چھتری کے نیچے سایہ دیا گیا, ان کو پروٹیکشن دی گئی. عدلیہ کے ججز کی تصویریں جلائی گئی کراچی میں جب انہوں نے فیصلے دیے. تو جیسمین انف از انف, اب لوگوں کی بات ہوگی, پاکستان کی بات ہوگی, اب پاکستان کی بات ہوگی. یو ہیو ڈیسائیڈڈ, دو چیزوں کو آپ نے کہا ہے, ایک انہوں نے کہا کہ ہر حالت میں حکومت جائے گی, اور NQN کی بیساکیاں استعمال کی, ان کو جانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. اب میں جو بات کروں امید ہے کہ مجھے کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. پہلے جو انہوں نے بیساکیوں کی بات کی, بات یہ کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سوگ کا اعلان کیا کہ ہم اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی شو نہیں کیا. اور جیسے وہ سوگ پورا ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ایسے شوز کرے گی کہ جو یہ بھگوڑ ہے نا, بھگوڑ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ بھگوڑ سمجھتی ہے نا, جو معافی نامے لکھ کر, معافیا مانگ کر, جرنیلوں کے جوتوں پہ گر کر اور چوڑیاں پہن کر بھاگ جاتے ہیں, تو وہ ان سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بیساکیاں ہمیں کسی کی یوز نہیں کی. ہم نے تو شکریہ ادا کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کا جنہوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے اور پریزیڈنٹ صاحب کے استحقاق کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے سپورٹ کی, اور ان لوگوں کے منہ بند ہوئے جن لوگ جو زیادہ کر رہے تھے. دوسری بات یہ, جہاں تک کرپشن کی بات ہے, کرپشن کی پیداوار اور کرپشن کی شروعات اگر آپ دیکھیں ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو 85 سے ہوئی, اور میاں نواز شریف واز دا پرسن جس نے اس کو سٹارٹ کیا. ان کی میں اگر پوری ہسٹری کھولوں بیٹھ کر میاں نواز شریف کی, تو میرے پاس اتنے پھلندے ہیں کہ یہ میرے خیال سے ایک منٹ بھی یہ لوگ یہاں ٹھہر نہیں سکتے. جس طرح ان کے یلو کیبس کے اینگل تھے, یلو کیب پہ ہم لوگ بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں جو ہم نے تو غریبوں کے لیے گاڑیاں منگائی تھیں. ان سے پوچھیں BMW اور مرسڈیز کون سا غریب ٹیکسی کے لیے استعمال کرتا ہے؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. حدیبیہ پیپر ملز ہو, کر چکا ہو ملک سواروں کے پیسے ہوں, اور کیا ہمیشہ جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے بیساکیاں یہ بنتے ہیں کسی کی, جو آج ہمیں بول رہے ہیں یہ بیساکیاں بنتے ہیں. میں آپ کو اس کے ثبوت بھی دے سکتا ہوں. IGI بنانے کے لیے انہوں نے پیسے لیے. آپ کو بھی پتا ہوگا اصغر شاہ کی پٹیشن وہ پڑی ہوئی ہے کہ اصغر خان کی پٹیشن جس میں IGI بنانے کے لیے انہوں نے پیسے لیے. پرانی بات نہیں, پرانی بات تو نہیں ہے نا, مطلب بات بھلے پرانی ہو لیکن حقیقت تو ہے, آپ حقیقت جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسامہ بن لادن سے انہوں نے بینظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے پیسے لیے, اس کا جواب ان کو بولنے دے. اس طرح کتنی سازشوں کا یہ ہمیشہ حصہ بنے. اور ابھی کیا ہے, ابھی ان کو ڈینگی کا بخار نہیں ہے, ابھی ان کو ایک اور بخار ہے, وہ ہے سینٹ کا بخار, کہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشنز میں کامیاب ہو. یہ بخار یہ ہے, ورنہ اس سے پہلے بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ ساری چیزیں پتا تھی. بات یہ پریزیڈنٹ صاحب پہ کرتے ہیں. میں پہلی بات بتاتا ہوں, اداروں پہ کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پہ بیٹھا کیا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ واحد پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے سارے پاورز پارلیمنٹ کو دے دیے. اور ابھی ریسنٹ کرپشن کے دیکھیں بات سنیں, پاکستان کے 50 سے 60 محکمے ہیں وفاق میں,